बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलत काम किया हो और बाद में दिल में बेचैनी सी महसूस हो? वो बेचैनी जो चैन से बैठने नहीं देती, जो रातों की नींद उड़ा देती है, जो बार बार एहसास दिलाती है कि कुछ गलत हो गया है। क्या ये महज इत्तफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? आज हम एक ऐसी ही हकीकत को समझने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में हर लम्हा हमारे साथ होती है, मगर हमें इसका इदराक नहीं होता। एक ऐसी ताकत जो हमारे अंदर मौजूद है, जो हमें अच्छाई और बुराई के दरमियान झंझोड़ती है, जो हमें हमारे हर गलत कदम पर मलामत करती है, और अगर हम उसे नज़रअंदाज कर दें तो शायद हम हमेशा के लिए तबाह हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस चीज़ की कसम खाई है, और जब अल्लाह किसी चीज़ पर कसम खा ले तो समझ लें कि कोई मामूली बात नहीं हो सकती। नफ्स, मगर नफ्स कौन सा? वो जो हमें बुराइयों में धकेलता है, या वो जो हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाता है? क्या आप जानते हैं कि कुरान में एक ऐसी हस्ती का जिक्र है जिसका नफ्स इस हद तक बिगड़ चुका था कि वो सीधा जहन्नुम में जा गिरा? और क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नफ्स उन्हें जहन्नुम के किनारे से वापस खींच लाया? आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह ने नफ्स लव्वामा पर कसम क्यों खाई, ये किस तरह काम करता है, और अगर आपने इसकी आवाज़ को समझ लिया तो ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी अपने अंदर एक ऐसी आवाज़ सुनी है जो तुम्हें किसी गलती पर टोके? कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपने कोई बुरा काम किया और दिल में बेचैनी सी छा गई है? ये बेचैनी, ये खलिश आखिर है क्या? ये वही कैफियत है जिसे कुरान नफ्स लव्वामा कहता है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-क़यामा में इस नफ्स की कसम खाई और फरमाया, और मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। ये वो नफ्स है जो बुरे अमल के बाद इंसान को झंझोड़ता है, उसे एहसास दिलाता है कि उसने क्या किया। ये ज़मीर की वो आवाज़ है जो हमें नेकी और बदी के फ़र्क को समझने में मदद देती है, जो हमें अच्छे और बुरे रास्ते की पहचान करवाती है, जो हमें बार बार एहसास दिलाती है कि कहीं हम अपनी आखिरत तो बर्बाद नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने इस नफ्स का जिक्र खास तौर पर किया क्योंकि ये ईमान की अलामत है। एक मोमिन का दिल अगर किसी गुनाह पर मलामत करता है तो ये इस बात का सबूत है कि इसके अंदर भलाई की चिंगारी अभी बुझी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी वो है जिस पर तुम्हारा दिल मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें लोगों के इल्म में आने का खौफ हो। यह हदीस हमें बताती कि नफ्स लव्वामा इंसान के अंदर एक अंदरूनी रिडार की तरह काम करता है, जो फौरन खबर कर देता है कि वो गलत सिमत में जा रहा है। मगर सवाल ये है कि ये नफ्स कब जागता है, कब ये इंसान को रोकता है, कब उसे आगे बढ़ने से मना करता है? ये वो अंदरूनी क़ुव्वत है जो हमें खुद एहतसाबी की तरफ ले जाती है, जो हमें नेकी के करीब और बुराई से दूर ले जाती है। लेकिन क्या हर इंसान में ये क़ुव्वत यकसा होती है? नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसकी आवाज़ सुनते हैं और सुनकर फौरन पलट आते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मुसलसल नज़रअंदाज करते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि यह आवाज़ खामोश हो जाती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान मुसलसल बुराई की तरफ बढ़ने लगता है और नफ्स अम्मारा इस पर हावी हो जाता है। नेक और गुनहगार इंसान में यही फ़र्क होता है कि नेक शख्स अपने ज़मीर की आवाज़ पर कान धरता है और गुनहगार रफ्ता रफ्ता उसे दबाने की कोशिश करता है। जो लोग अपने नफ्स का मुहासबा करते रहते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो इसकी आवाज़ को दबा देते हैं उनके दिल सख्त होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बुराई महसूस ही नहीं होती। यही वो नफ्स है जो एक गुनाह के बाद दिल में खलिश पैदा करता है, जो किसी की हक तलफी पर इंसान को बेचैन कर देता है, जो किसी की तकलीफ पर दिल को बोझल कर देता है। और अगर ये एहसास मौजूद है तो समझ लें अल्लाह की रहमत भी करीब है, क्योंकि ये तौबा की तरफ पहला कदम है। अहले इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दिल में गुनाह का एहसास रखता है वो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम नहीं होता, क्योंकि यही एहसास उसे पलटने पर मजबूर कर सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपने नफ्स का मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। ये वही उसूल है जो एक आम इंसान को वली बना देता है, जो किसी को गुनाह की दलदल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पर डाल देता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि नफ्स लव्वामा अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये ना होती तो इंसान किसी गलती के बाद पलटकर तौबा ना करता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस हो तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करना चाहता है। ये जुमला सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहरी हकीकत छुपी है। जो लोग अपनी गलतियों पर निदामत महसूस करते हैं उनके लिए अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है, एक याद दहानी है कि अभी वक्त है, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी तौबा का मौका है।
یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اپنے اندر اس آواز کو محسوس کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی غلطیوں پر دل سے نادم ہوتا ہوں؟ یا میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو اتنا دبا دیا ہے کہ اب مجھے کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں، نفس لوامہ وہ طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اگر وہ اس کی آواز سننے کے لیے تیار ہو۔ جو شخص اس آواز کو دبا دیتا ہے وہ گناہوں میں مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہے کہ وہ اپنی روح کو اس آواز کو سنتا ہے یا اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز پر قسم کھانا ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل بات ہے۔ جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی نہ کسی حکمت اور گہرے معنی کی حامل ہے۔ قسم محض تاکید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی حقیقت کی گواہی دیتی ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، اور ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی، جیسے کہ سورج، چاند، رات، دن، انجیر، زیتون اور شہر مکہ۔ لیکن جب بات نفس لوامہ کی آتی ہے تو اس پر اللہ کی قسم ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ نفس لوامہ پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا دراصل اس کی حقیقت اور کردار کی گواہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے جو اسے صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہے، خود کو ملامت کرتا ہے اور بہترین ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نفس کی گواہی قیامت کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، اس طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر نفس لوامہ بھی موجود ہوتا ہے جو اس کو احتساب کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر کئی مقامات پر بھی مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ سورہ شمس میں سورج اور اس کی روشنی کی، رات اور دن کی، زمین اور آسمان کی۔ ان سب میں خاص حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور ان کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نشانیوں پر غور کرے اور اپنی زندگی کے لیے عبرت حاصل کرے۔ لیکن نفس لوامہ کی قسم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ انسانی فطرت کے اس پہلو کو اجاگر کرتی ہے جو انسان کو اندرونی طور پر بہتر بننے پر مجبور کرتا ہے۔ مفسرین نے اس حوالے سے گہری تحقیق کی ہے اور کئی آراء پیش کی ہیں۔ بعض اہل علم کے مطابق نفس لوامہ پر قسم کھانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے ضمیر کی سب سے بڑی علامت ہے جو اسے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی پر شرمندہ ہوتا ہے اور انسان کو اس کے اعمال کا احساس دلاتا ہے۔ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ نفس لوامہ کا قیامت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہر انسان کے ضمیر کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ صوفیاء کرام نے بھی نفس لوامہ پر خاص توجہ دی ہے اور اسے انسان کے اندرونی ارتقاء کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق جو شخص اپنے نفس کی ملامت کو سننے لگتا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے وہی اصل کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، توبہ کی طرف راغب کرتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس نفس پر قسم کھانا دراصل اس کی عظمت، اس کے کردار اور اس کی اہمیت کی واضح دلیل ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن نفس لوامہ کا کردار نمایاں ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنے نفس کی بات سنتے اور خود احتسابی کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کا دن باعث رحمت ہوگا، کیونکہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اصلاح کی کوشش کرتے رہے، جبکہ وہ لوگ جو اپنے نفس کی سرزنش کو نظر انداز کرتے اور اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ اس دن شدید ندامت کا شکار ہوں گے۔ ان کے لیے نفس لوامہ ایک دردناک یاد دہانی بنے گا جو انہیں بار بار یہ احساس دلائے گا کہ کاش وہ دنیا میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لیتے۔ اس حوالے سے حدیث اور تفاسیر میں بھی کئی وضاحتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس کے ضمیر کی آواز یعنی نفس لوامہ اس کے ہر عمل کی گواہی دے گا۔ اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، کیونکہ ہر شخص کا ضمیر اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے اعمال کا آئینہ بن جائے گا۔ نیک لوگ جو دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جبکہ وہ لوگ جو اپنے نفس کی سرزنش کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور برائیوں میں مگن رہتے ہیں، وہ اس دن شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ حسرت و یاس کا شکار ہوں گے، کیونکہ ان کا نفس انہیں بار بار یاد دلائے گا کہ انہوں نے دنیا میں موقع ہونے کے باوجود اصلاح نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ پر قسم کھائی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا وہ پہلو ہے جو اسے اصلاح اور نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس لوامہ کی بات سنتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو اسے نظر انداز کر دیتا ہے وہ شدید نقصان اٹھاتا ہے۔
قیامت کے دن یہی نفس انسان کو اس کی کوتاہیوں کی یاد دلائے گا اور ہر شخص کے اعمال کا گواہ بنے گا۔ پیارے دوستو، اگر ہم اسلامی تاریخ میں خود احتسابی کی اعلیٰ ترین مثالوں کو تلاش کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی سراپا عدل و انصاف اور اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کرنے کی روشن مثال ہے۔ پیارے دوستو، رات کا سناٹا تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک دل مسلسل امت کی بھلائی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ یہ دل تھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جو رات کے اندھیروں میں رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے تاکہ وہ ان کی ضروریات سے باخبر رہیں اور انصاف قائم کر سکیں۔ چلتے چلتے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب ہوئے اور کان لگایا۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی۔ بیٹی کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ حق پر قائم تھی۔ اماں، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا، یہ دھوکہ اور ناجائز کمائی ہے۔ ماں نے قدر تلخی سے کہا، بیٹی، امیر المومنین یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ کیسے جانیں گے کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر بیٹی کا چہرہ عقیدے کے نور سے چمک اٹھا۔ اس کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری الفاظ میں لکھا گیا ہے، اماں، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ یہ کیسی سچائی تھی، کیسا ایمان تھا، کیسی دیانتداری تھی کہ جسے دنیا کی کوئی لالچ، کوئی خوف متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی دنیا کی نظر میں ایک عام سی لڑکی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں وہ دنیا کی سب سے قیمتی گوہر بن گئی۔ اگلی صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور کہا، بیٹا، ایسی دیانتدار اور باکردار لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ تاکہ تمہاری نسل میں نیک لوگ پیدا ہوں۔ عاصم نے اس نیک بخت لڑکی سے نکاح کیا اور انہی کے نسل میں سے بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہیں تاریخ میں ایک عظیم اور عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، دیانتداری سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ لڑکی اگر چاہتی تو اپنی ماں کی بات مان لیتی، مگر اس نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ اسے اللہ کے دیکھنے کا یقین تھا۔ نمبر 2، اللہ کی نگرانی کا شعور۔ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو دنیا سے ہر قسم کی بددیانتی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، اچھی نسل کی بنیاد نیکی پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جان لیا تھا کہ نیک بیوی کی گود سے نیک اولاد پیدا ہوگی، اور یہی ہوا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنے کردار میں سچائی، دیانت اور خدا خوفی پیدا کر لیں تو ہماری زندگیاں بھی روشن ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بے شمار ایسے لمحات تھے جہاں انہوں نے خود پر سختی کی اور اپنی اصلاح کی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ذات پر یہ کہہ کر حد جاری کی کہ اگر میں نے کسی کو سزا دی تو خود پر بھی لازم کرتا ہوں۔ یہی وہ حقیقی روح ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی اور ایک نیک و صالح انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خود احتسابی کی مثال بھی نہایت عظیم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت تقوی، زہد، عاجزی اور سخاوت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ ہر وقت اللہ کے خوف میں روتے رہتے، اپنے ہر قول و فعل کا محاسبہ کرتے، حتیٰ کہ خلافت کے بعد بھی اپنی سادگی اور انکساری کو ترک نہ کیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کی ذاتی زندگی میں کیا تبدیلی آئیں گی اور کہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی دن سے فیصلہ کیا کہ جو کاروبار پہلے کرتے تھے وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ تجارت میں مصروف ہو گئے تو خلافت کے امور کیسے چلیں گے، تو بیت المال سے آپ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ مگر اس کے باوجود آپ بیت المال سے کچھ زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنی ضروریات انتہائی محدود رکھتے تھے۔ جب اسلام کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر حاضر ہونے لگا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنا نصف مال لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نصف مال چھوڑا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ وہ اپنا سارا مال لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور سوال فرمایا، ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک سچے مومن کی حقیقت آشکار ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محبت اور ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔
یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ ساری حقیقت سمٹ آئی تھی جو ایک مومن کی معراج ہوتی ہے۔ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر اللہ پر کامل بھروسہ، دین کے لیے ہر شے قربان کرنے کا جذبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت، یہ سب اس ایک جملے میں مجسم نظر آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں فرط محبت سے نیم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے واقعی اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دی ہے۔ یہ سخاوت صرف مال کی سخاوت نہ تھی، یہ دل کی سخاوت تھی۔ یہ ایمان کی وہ معراج تھی جہاں دنیا کی ہر شے بے وقت محسوس ہونے لگتی اور صرف اللہ کی رضا ہی زندگی کا محور بن جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور خود احتسابی کا یہ پہلو ایک ایسی مثال ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کے مال و اسباب میں نہیں، بلکہ اللہ پر کامل بھروسے اور دین کے لیے قربانی دینے میں ہے، اور یہی نفس لوامہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی عام لوگوں کی مدد کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ وہ نہایت درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، کسی بھی قسم کی شان و شوکت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود ان کا دل ہمیشہ عاجزی اور خدمت خلق کے جذبات سے معمور رہتا۔ مدینہ میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جو بے سہارا تھی، اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ خود سے اپنے کام کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت تھی جو اس کے روزمرہ کے امور انجام دے سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بغیر کسی کو بتائے رات کے اندھیرے میں اس خاتون کے گھر جانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھر کی صفائی کرتے، پانی بھرتے، کھانے کا انتظام کرتے اور پھر چلے جاتے۔ یہ ان کی روزانہ کی عادت بن گئی۔ وہ رات کی تاریکی میں کسی کو بتائے بغیر اس بے سہارا خاتون کی مدد کرتے، کیونکہ ان کا مقصد محض اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، نہ کہ کسی کو اپنی نیکی دکھانا۔ وہ نہایت خاموشی سے یہ عمل انجام دیتے تاکہ کسی کو ان کے بارے میں علم نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیرت۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص رات کے وقت اس بوڑھی خاتون کی خدمت کرتا ہے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ یہ نیکوکار شخص کون ہے۔ چنانچہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر اس گھر کا مشاہدہ کیا۔ وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خود خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے دل میں بے حد تعجب پیدا ہوا کہ ایک ایسا شخص جس کے کاندھوں پر خلافت جیسی عظیم ذمہ داری ہو، وہ کیسے رات کے اندھیرے میں ایک عام شہری کی مدد کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، یہ کام میں اپنے نفس کی تربیت کے لیے کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں تکبر نہ آئے اور میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھوں۔ نفس لوامہ کی حقیقی تصویر۔ یہ واقعہ ہمیں نفس لوامہ کی حقیقی مفہوم سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ نفس لوامہ، ضمیر کی آواز جو برائی پر ملامت کرے، اور تیسرا نفس مطمئنہ، پوری طرح پاکیزہ اور اللہ کی رضا میں راضی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل نفس لوامہ کی بہترین مثال ہے۔ نفس لوامہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کا ضمیر اسے برائیوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے تو ان کا نفس انہیں یہ ترغیب دے سکتا ہے کہ وہ آرام کریں، اقتدار کا لطف اٹھائیں اور دوسرے لوگ ان کی خدمت کریں، لیکن نفس لوامہ کی قوت نے انہیں ہمیشہ یاد دلایا کہ اصل قیادت وہ ہے جو عاجزی اور خدمت میں پنہا ہے۔ یہی نفس لوامہ کی خوبصورتی ہے جو انسان کو تکبر، خود غرضی اور غرور سے روکتی ہے اور ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ ایک سچا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے لیے رات کے اندھیرے میں بھی فکر مند ہو، اور یہ کہ حقیقی قیادت کا راز نفس پر قابو پانے میں ہے، نہ کہ اقتدار کے نشے میں گم ہونے میں۔ یہ تمام واقعات ہمیں نفس لوامہ کی حقیقی تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ وہ ضمیر کی آواز ہے جو ہر لمحے انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اسے غلط راستے پر جانے سے روکتی ہیں اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک بزرگ نے ایک نوجوان کا قصہ لکھا۔ یہ ایک نوجوان کی سچی کہانی ہے جو گناہ کی راہ پر چل نکلا تھا، مگر نفس لوامہ کی قوت اور اللہ کی رحمت نے اسے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں پہنچا دیا۔ نوجوان کا گناہوں میں مبتلا ہونا۔ یہ نوجوان ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ دولت، دوست اور دنیا کی رنگینیاں سب کچھ اس کے پاس تھیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، دنیا کی چمک دمک نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ نیک صحبت چھوڑ کر اس نے ایسے دوست بنا لی جو اسے غلط راستے پر لے گئے۔ رفتہ رفتہ وہ گناہوں میں دھستا چلا گیا۔ شروع میں اسے برا لگتا، ضمیر ملامت کرتا، مگر آہستہ آہستہ وہ لاپرواہ ہونے لگا۔ ہر بار جب وہ گناہ کرتا اس کا دل بے چین ہوتا، جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو، مگر پھر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر دیتا۔
یہ نفس لوامہ تھا جو اسے بار بار متوجہ کر رہا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، مگر شیطان نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ایک رات وہ اپنی معمول کی غلطیوں میں مگن تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ اسی رات اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ خواب میں اس نے خود کو ایک ویران سنسان جگہ پر پایا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے ایک بڑا گہرا گڑھا آ گیا جس میں دہکتا ہوا آگ کا شعلہ تھا۔ اس گڑھے کے کنارے پر وہ اپنے انہی دوستوں کو دیکھتا ہے جو اسے گناہوں کی طرف لے کر گئے تھے، اور وہ سب چیخ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، مگر کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا۔ اچانک اس نے خوفناک منظر دیکھا۔ وہ خود بھی اسی گڑھے کے کنارے پر تھا اور ایک سیاہ سائے نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ گرنے لگا، ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی اور اسے روک لیا۔ وہ ہستی کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ ورنہ انجام یہی ہوگا۔ نوجوان ہانپتے ہوئے جاگ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس خواب نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ ہدایت پانے اور توبہ کا فیصلہ۔ اس خواب کے بعد وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا نفس لوامہ اسے بار بار جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ خواب حقیقت بن گیا تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا؟ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف بھاگا۔ اس نے وضو کیا اور پہلی بار رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے دل سے توبہ کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی دن سے اس نے اپنے گنہگار دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں نفس لوامہ کی اصل حقیقت سمجھاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ طاقتور ضمیر ہے جو ہر وقت برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نوجوان اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کا نفس لوامہ اسے بار بار متنبع کر رہا تھا، تاکہ یہاں تک کہ خواب نے اس کی آنکھیں کھول دیں اور وہ توبہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہی حقیقت ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلی رہتی ہے، اور جو نفس لوامہ کی آواز کو سنتا ہے وہ ہمیشہ بھلائی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ رہے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور کبھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسرے وہ جو اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر توبہ کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان دونوں راستوں کا سب سے بڑا فرق نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی موجودگی یا غیر موجودگی ہے۔ فرعون کا قصہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی سرکشی اور بغاوت کی مثال ہے۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے خود کو خدا کہلوایا، اپنی رعایا پر ظلم کیا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار پر ڈٹا رہا۔ فرعون میں نفس لوامہ نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی طاقت اور دنیاوی جاہ و جلال میں ایسا گم ہوا کہ اس کے ضمیر نے اسے کبھی یہ احساس ہی نہ دلایا کہ وہ غلطی پر ہے۔ وہ ہر لمحہ برائی میں آگے بڑھتا ہی گیا، اور جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حق کی دعوت دی، اس نے تکبر کیا اور ہٹ درمی سے کام لیا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگا تب اس کے اندر احساس پیدا ہوا، مگر وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت 91۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی کہ نفس لوامہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے لیکن اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سدھار لے۔ اگر ہم بھی اپنے دل کی آواز سنیں اور اپنی غلطیوں کو پہچان کر سدھار لیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچا دے گا، جہاں حقیقی سکون اور کامیابی ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ دن میں چند لمحے نکال کر سوچیں کہ آج ہم نے کیا اچھا کام کیا اور کہاں غلطی کی۔ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں۔ علم انسان کے نفس کو جگاتا ہے اور حق و باطل میں فرق واضح کرتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے نفس لوامہ بیدار رہتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ دعا کریں، اللہ سے ہمیشہ ہدایت اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق مانگیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے نفس لوامہ کو محسوس کیا؟ کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی ہو اور آپ نے اپنی اصلاح کی ہو؟ اپنا تجربہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ہدایت ملے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔